खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शार दस्तूर। मैं हूं शहजाद रजा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद है 659, यानी कि 59, और 26,000 से ज़ायद जो है वो केसेस इस वक्त 2665 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान, और 36,683 केसेस एक्टिव हैं पाकिस्तान में, जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के जो केसेस हैं। और छोटे शहरों की आप बात तो नहीं करें, इस्लामाबाद जैसे शहर में इस वक्त 66% अस्पतालों के बेड कोरोना वायरस के पेशेंट्स ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ये वो तादाद है जो वेंटिलेटर्स पे पेशेंट्स के अलावा है। और इसके साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है, उसके पेश नज़र जगह जगह पे जो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, वो तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं जहाँ पर केसेस ये इस तरह के सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसी सिवाय चंद मार्केट्स को छोड़ के या चंद जो बड़ी दुकानें हैं या जो SOPs का ख्याल रखते हैं या जहां पर इंतजामिया ज्यादा एक्टिव है, उनके अलावा ना लोग एहतियात कर रहे हैं, ना वो शॉपकीपर्स या दुकानदार इसकी कोई पाबंदी कर रहे हैं जो हुकूमत ने SOPs जारी की हुई थी। और जितने तिब्बी माहिरीन हैं जिनसे हमारी प्रोग्राम्स में गुज़श्ता प्रोग्राम्स में बात होती रही है, वो यही कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी वजह इस दूसरी लहर की और कोरोना वायरस के दोबारा जो स्प्रेड हुआ है पाकिस्तान में, उसकी वजह लापरवाही है, बेहतियाती है और उन हिदायत पर अमल ना करना है जो कि हुकूमत ने और तिब्बी माहिरीन ने जारी की हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 10 रुपए का मास्क हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या हम जिस तरीके से एहतियात के साथ पहली लहर के बाद हमने कोरोना वायरस से निपटा है या उसको शिकस्त देने में किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं, क्या अब ये दूसरी लहर के पेश नज़र हम ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं या हम ये समझते हैं कि हम इम्यून हो चुके हैं? हमें वो लोग जो कोरोना वायरस से सेहतमंद हो चुके हैं, क्या उनमें ये सोच पाई जाती है कि दोबारा ये वायरस उनके ज़रिए या उन तक नहीं पहुंच सकता? इसके साथ हम ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि चाहे वो सियासी इज्तिमात हों या किसी और वजह से लोग इकट्ठे हुए हों, बड़ी तादाद में लोग हमें गुज़श्ता कई रोज़ बल्कि कई हफ्तों में देखने को मिले हैं एक साथ। आईनी हक है लोगों का एक जगह पर जमा होना, इज्तिमा करना, अपनी बात जो है वो आवाम के सामने या लोगों के सामने या अपने मकसद की खातिर ये काम करना। लेकिन इसके साथ साथ ये उनका फ़र्ज़ भी है कि अगर कोई ऐसी जानलेवा बीमारी चल रही है पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में, तो क्या वो एहतियात कर सकते हैं कि क्या सिर्फ आईनी आज़ादी के नाम पे आप लोगों की जिंदगियों से खेल सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन एक बात बड़ी अहम यहाँ पर है कि ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और अगर अपोजिशन जलसे कर रही है, पहले भी उन्होंने काफ़ी बड़े जलसे किए, आज पेशावर में उनका जलसा था, इससे पहले हमने देखा कि एक मजहबी रहनुमा इंतकाल कर गए, उनके जनाजे पर बहुत बड़ी अवाम की तादाद लाहौर में मौजूद थी। तो अकीदत, मजहबी अकीदत अपनी जगह पे, सियासी अकायद अपनी जगह पे, लोगों का इकट्ठा होना अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ देखनी इंतहाई ज़रूरी है कि क्या इससे हम कोई फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, नुकसान। अगर ये वक्त हम सही तौर पर गुजार लेंगे, इसको शिकस्त दे देंगे, तो ये सियासी इज्तिमात भी हम कर सकते हैं, दीगर मसरूफियात भी हम उसी तरीके से जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो इन तमाम चीज़ों का क्या फ़ायदा? इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही है वीडियो लिंक पे डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। शर्मिला फारूकी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों खवातीन की इजाजत से अगर डॉक्टर साहब से मैं एक ब्रीफ कॉमेंट पहले लूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो दूसरी लहर है कोरोना वायरस की, पूरी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में, इसकी 2 या 3 बड़ी वजूहात बता दें कि पहली लहर पर हमने बड़ी सख्ती से पाबंदी भी की, एहतियात भी की और तरह तरह की हमने तदाबीर भी की और हम बहुत हद तक बचे रहे, लेकिन अब ये दूसरी लहर शायद ज्यादा खतरनाक है। वजह क्या है कि दोबारा कोरोना ने सर कैसे पाकिस्तान में उठा लिया? डॉक्टर साहब देखिए, मैं लहरों के चक्कर में तो नहीं पड़ूंगा क्योंकि लहरों से हमारे अवाम को एक मिसपरसेप्शन जाता है कि शायद ये लहरों में आता है और लहरों के दरमियान में वो बिल्कुल आज़ाद हैं, जो मर्जी करते फिरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कांस्टेंट फिनोमिनन है जो दिसंबर 2019 से शुरू हुआ और अभी तक चला आ रहा है। तमाम ममालिक बेशमूल चाइना, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि लोग मुब्तला उसमें ना हुए हों। इसलिए और यही अनफॉर्चुनेटली प्रेडिक्शन है अगले 2-3 साल की।
تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کانسٹنٹ فینومینن ہے. جہاں تک یہ ہم سمجھتے ہیں کہ لہر چلی گئی تو لوگ اس کا یہ پرسیپشن لیتے ہیں کہ کرونا ختم ہو گیا, جو کہ ایک بالکل پرسیپشن غلط ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, جہاں تک آپ کا خیال ہے, ایک سوال ہے, سوری ٹو کٹ یو, وہ یہ کہ شروع میں کرونا وائرس کے کیسز میں کی تعداد بڑی ہمیں دیکھنے کی ملی پاکستان میں بھی, بیچ میں اس میں خاصی کمی آ گئی, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اور دوبارہ سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے تو وہ کرو پہلے فلیٹ ہوا اور پھر دوبارہ سے کرو بڑھنے لگا, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارا ہی فینومینن نہیں, یہ وہ گلوبل فینومینن ہے کہ یہی کچھ ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, فلیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بہت بدلا. اس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کیے, اس وقت لوگوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ بھی کیا, اور اس وقت ماسک کی شرح تقریباً 60 سے 65% تک شہروں میں چلی گئی. اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے ہینڈ ہائیجین اور لوگوں نے بہت زیادہ سماجی فاصلہ اور سب کچھ کیا, اور اس کے ثمرات بھی لیے. بہت ساری زندگیاں گئیں بھی, لیکن اس سے بہت زیادہ بچیں بھی. اس کے بعد اب جو پینڈیمک فٹیگ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ ظاہر ہے لوگ اس کو اب سیریسلی لینا چھوڑ دیا ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ بالکل آزاد ہو چکے ہیں, اور وہ جلسے, جلوس, جنازے جو مرضی کرتے پھریں. اور میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ انسانی زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے ان چیزوں سے. لیکن جہاں پہ آپ کچھ بھی کر لیں, یو ہیو ٹو فائنڈ این آلٹرنیٹو رادر دین کراؤڈنگ پیپل. کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر لیں, ورچوئل کر لیں, کچھ کر لیں, لیکن یہ نہیں کریں کہ کسی وجہ سے, چاہے وہ مذہبی ہے, چاہے سماجی ہے, چاہے سیاسی ہے, وجہ سے اگر آپ اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے ڈیفینیٹلی یہ ایسکیلیٹ بہت زیادہ ہوگی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ تو پہلے بات میں نے کی کہ ایک آئینی حق ہے اپوزیشن کا کہ وہ اجتماع کرتی ہے, اپنی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچاتی ہے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو خطرات موجود ہیں, اور خالی عام لوگ بھی نہیں, جو یہ سیاستدان ہوتے ہیں جنہوں نے آگے حکومت کی باغ ڈور بھی سنبھالنی ہے, یہ بھی ایک قومی اثاثہ ہیں, اور اگر خدا نخواستہ انہیں نقصان پہنچے گا تو نقصان یہ اجتماعی ہوگا, خالی ان کا نہیں ہوگا. شرمیلا صاحبہ. جی بہت شکریہ شہزاد رضا صاحب. ایک میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرنا ایک بہت بڑی سطح ہے, اور اس کو بہت بڑا ہم جتنا کم انٹریکشن میں آئیں گے اتنا کم وقت ٹھہرنے اسپیس ملے. اور ظاہری بات ہے کہ حکومت کی طرف سے کی اور تمام لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایس کا سختی سے استعمال کریں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومتی نمائندے بغیر ماسک پھر رہے ہوتے ہیں, کچھ ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہا. اس لیے جس کا بھی ویسا بڑی اچھی بات تھی کہ ٹھیک ہوگی لوگوں نے کاروبار بھی کرنا ہے, بچوں نے اسکول بھی جانا ہے, اسی طریقے سے اپوزیشن کے جلسے بھی ہو رہے ہیں, حکومت کے جلسے بھی ہو رہے ہیں. آج اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج سے 7 صاحبہ جو ترجمان انہوں نے مجرا عالم جلسہ کیا, 2 روز قبل جو ہے کسی بخاری نے گلگت میں جلسہ کیا. تو مطلب یہ ہو ہی رہے ہیں تمام, اور یہ حقیقت ہے کہ ہو رہے ہیں بہت لوگ اس دفعہ یہ نئی لہر آئی ہے, یہ وہی چیز کبھی آ رہی ہے. بیچ میں یہ تھا کہ کچھ لاک ڈاؤن ہو گیا, پر کچھ اسپریڈ رک گیا, تھم گیا, لیکن پھر دوبارہ سے جو تمام شادیاں شروع ہو گئی, اور سردی کا موسم بھی ہے, اور سردی میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے فلو اور نیمونیا ویسے ہر سال پاکستان کے اندر کے اندر ہوتا ہی ہے, یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ویکسینیشن کب آئے گی. کاروباری زندگی میں چلنا ہے, ایک معمولی زندگی چلنا ہے. لوگوں نے شاید اس بات کو اس طرح سوچ کے رکھ لیا ہے کہ جناب اگر ہوتا ہے تو ہو جائے. ہم سب کی فیملیز میں بہت سے لوگوں کا ہو چکا ہے, جو بچے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے, اور جو ہمارے لوگ سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرے. لیکن دنیا بھر میں آپ کہ معیشت کا کسان ہے, بشمول کسان ہے. سب سے پہلے تو بہت عرصے کا وقت انڈسٹری کھولی, اور اس سے ایفیلیٹڈ جو مختلف جو انڈسٹری کی ٹھیک پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کی دنیا بھر کے اندر. تو دیکھیے یہ چیزیں سب آپ کس چیز کو بند کریں گے؟ حکومت کی جانے سے یہ پھر جلسے بند کر دو, یہ غلط بات. پھر شادیاں بھی بند کرتے ہیں, پھر آپ ریسٹورینٹ بھی بند کر دیں, پھر آپ پارک بھی بند کر دیں, آپ جمز بھی بند کر دیں, سرکاری دفاتر بھی بند کر دیں, کیونکہ دیکھیے تمام جگہیں جہاں پر لوگ آتے جاتے ملتے ہیں, لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو کے اندر, آپ آ رہے ہیں اسٹوڈیو میں, آپ کے سامنے کیمرہ مین ہے, اسٹاف ہے, ٹیکنیکل اسٹاف ہے,
किसी को भी कुछ हो सकता है और कोई भी स्प्रेडर हो सकता है। अच्छा, तो ये एक सवाल है। और अच्छा, एक चीज की मुझे बड़ी खुशी है जी। कि जब से पीडीएम के शुरू हुए कम से कम वज़ीर आज़म साहब को कोरोना के फैलने का एहसास तो हुआ। चलें, एक सवाल है शर्मिला फारूकी साहब, एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिएगा जी, पहले दिन से जिस कोरोना, ठीक, सवाल सुन लीजिए। वो ये कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप लोगों ने भी अपने एसओपीज जारी की हैं, आपको भी मालूम है कि कोरोना वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है, इंतजामी अमूर कैसे चलाए जा सकते हैं, इस पे मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा तजर्बा है। मुझे ये बताइएगा कि अगर आप पीडीएम के जलसों की बात करती हैं, बदीगर इज्तिमात भी आप ले लें, खाली ये जलसे नहीं, अभी हाल ही में जैसे मैंने एक इशारा किया कि एक मजहबी रहनुमा का इंतकाल हुआ, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आए, आपके ख्याल में इन जलसों में, इन इज्तिमात में जो एसओपी फॉलो होने चाहिए वो हो रहे हैं? क्या आपने देखा कि तमाम लोगों ने मास्क पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की हुई थी? अगर तो ऐसी बात थी तब तो बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं। देखिए जी, मैं तो आज शादी में भी होकर आई हूँ, वहाँ भी किसी ने मास्क नहीं पहना था और हम अपनी जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का विजिट भी करते हैं तो हम तो मास्क पहनते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं पहनते हैं। उससे कहा भी जाता है तो कहते हैं कि जी कुछ नहीं है। तो ये एक देखे ना, इम्प्लीमेंटेशन अब हर हुकूमत की, हर सूबे की, हर पुलिस जो है वो गली गली, दुकान दुकान खड़े होकर लोगों को बंद तो नहीं करते। ये लोगों को खुद भी समझना चाहिए और ये लोगों को खुद के साथ, हर घर में बच्चे, हर घर में बूढ़े लोग, हर घर में कोई ना कोई मौजूद है। तो एहतियात बहुत जरूरी है, गैर जरूरी जगह पर आ जाएं, गैर जरूरी तरीके से लोगों से नाम अवॉइड करें। लेकिन जो चीजें जरूरी है वो जरूरी है। हाँ, मैंने पहले कहा ना कि मामूली जिंदगी चलना है। कब तक आप घर में बैठे रहेंगे, कब तक आप बैन लगाएंगे, कब तक स्कूल बंद रखेंगे, कब तक शादियां बंद रखेंगे, कब तक सरकारी गैर सरकारी दफ्तर बंद रखेंगे, कब तक आप दुकानें बंद रखेंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना, दुनिया भर में पॉसिबल नहीं है। तो हुकूमत की तरफ से मैं बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ जलसों के पास आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी गैर मुनासिब है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हुकूमती लोग खुद ये जलसे जुलूस कर रहे हैं। ठीक ठीक, चलें, मैं वापस आता हूँ। नौशीन हामिद साहिबा, ये बताइए कि जैसे हुकूमत ने सख्ती से इस पर अमल दरामद करने की हिदायत दी है लोगों को, ये भी बात तय हुई कि जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर कुछ जुर्माना भी आयद किया जाएगा और दुकानदारों पर या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर कुछ ज़्यादा जुर्माना है। तो अगर ये असूल रख दिया जाए और सख्ती से इस पर अमल दरामद किया जाए तो शायद हर दूसरा शख्स जुर्माने भर रहा होगा। तो ये क्या मुमकिन है, फीजिबल है, ये डेटरेंस ठीक है आपके ख्याल में, और आप ये समझती हैं कि इस पर अमल दरामद भी वाकई हो रहा है या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं ये समझती हूँ और मैं हम सब जान चुके हुए हैं कि ये कोरोना वायरस जो है ये अब कुछ अरसे तक जो है वो इस दुनिया में मौजूद है, और जब तक वो इफेक्टिव किस्म की वैक्सीन जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस हो जाती, ये कोरोना वायरस के साथ हम लोगों को जीना सीखना होगा। और अब चूंकि हमें पता है कि कोरोना वायरस का फैलाव किस तरह से होता है, किस तरीके से इसका फैलाव रोका जा सकता है, तो मैं समझती हूँ कि अगर हम इन एसओपी पे और इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करें तो बहुत हद तक जो है हम कोरोना वायरस का फैलाव रोक सकते हैं। मगर देखने में ये आ रहा है कि एक तो नंबर वन कि पब्लिक जो है वो एसओपी के ऊपर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रही है। आपको सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के फैलने का अंदेशा होता है जहाँ पर लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, स्पेशली जो पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं। तो देखिए, जो एक्टिविटीज तो मईशत के साथ जुड़ी हुई है, जो एक्टिविटीज गरीब तबके के साथ जुड़ी हुई है, जो एक्टिविटीज जो है हमारे छोटे दुकानदारों के साथ जुड़ी हुई है, या जो भी जिस चीज से हमारा मईशत का पहिया चल सकता है, वो एक्टिविटीज तो हमें चलानी है, क्योंकि आप लोगों को रोजगार से मुझे एक चीज समझ नहीं आई डॉक्टर साहबा। आप लोगों को एक सवाल है कि मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। डॉक्टर साहब, मरकज में सवाल सुन लीजिए, मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 2-3 सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सवाल ये है कि एक बड़ी दफा 144 लगाई जाती है और उसके तहत डबल सवारी पे पाबंदी आयद कर दी जाती है। वो उस पर बड़ी जबरदस्त तरीके से अमल दरामद होता है कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपने साथ किसी शख्स को बिठा नहीं सकता। अभी भी हालात जो है इसी किस्म के हैं, तो इस पर जो अमल दरामद है या इंतजामिया ने जो कार्रवाई करनी है, वो लोग जो एहतियात नहीं एसओपी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर एक मौसर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, आपके ख्याल में मसला हल होगा? देखिए, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और हुकूमत का काम भी है।
تو اول تو یہ کہ لوگوں کو خود بھی سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، مگر اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کے لیے ظاہر لوکل جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہیں ان کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، وہ لوگ گراؤنڈ کے اوپر ان کی ٹیمز موجود ہوتی ہیں، وہ یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہی ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی بھی ایسوسیز ہوں، چاہے وہ ریسٹورینٹ کی ایسوسیز ہوں، شادی ہالس کی ایسوسیز ہوں، مارکیٹ کی ایسوسیز ہوں، وہ ان تمام چیزوں کو جہاں پر بھی خلاف ورزی دیکھی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ کوئی دکاندار سروس دے رہے ہیں اور اس کے پاس ایسے کسٹمر موجود ہیں جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے، جب وہ ایک خاص تعداد سے زیادہ دکان بھری ہوئی ہے تو ان کو فوری طور پہ جو ہے ان کو جرمانہ بھی ہوتا ہے اور کئی کیسز میں دکانیں سیل بھی کی جا رہی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر عوام بھی اسی طرح کوآپریٹ کرے تو ہمیں سچویشن کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا رسک جو ہے جو اس وقت ہو رہی ہے اور جو اپوزیشن کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پر کسی قسم کے ایس او پی سے عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے اس وقت کرونا اسپریڈ کر رہا ہے اور یہ ڈیٹا سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ آج دیکھیں پشاور کا جو ڈیٹا آیا ہے وہاں پہ 200% انکریز ہے کیسز میں، تو ایسے میں کیا اپوزیشن کا یہ بنتا تھا کہ وہ پشاور کے اندر اس قسم کا بڑی پبلک گیدرنگ کرے؟ تو دیکھیں حکومت نے بھی اپنی تمام پبلک گیدرنگ جو ہیں وہ کینسل کر دی ہیں، پوسٹ پون کر دی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن آج جفتاور صاحبہ کی منگنی کا کارڈ میں دیکھ رہی تھی تو اس کے اوپر لکھا ہے کہ جی کوئی بھی کووڈ کے ٹیسٹ کے بغیر ٹیسٹ کی رپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتا، تو ایلیٹ کے لیے تو یہ کرائیٹیریا ہے کہ ان کی پرائیویٹ گیدرنگ میں کوئی ٹیسٹ کے بغیر نہیں آ سکتا، تو غریب عوام کو آپ لوگ وہاں پر بلا لیتے ہیں اور آپس میں انٹریکٹ کرواتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اور اس وقت ایک ملکی مفاد کے لیے اور ایک نیشنلزم کی اسپرٹ کے ساتھ خدا کے لیے کلیئر سیاستیں ہوتی رہیں گی، یہ بہت ٹائم ہے ان کے لیے، مگر اس وقت ہمارے ہاسپٹل کے سسٹم چوک ہونے کے قریب ہیں۔ 70% ہماری وینٹیلیٹرز کی آکوپینسی ہو گئی ہوئی ہے، ہاسپٹل میں بیڈ جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، سوال سن لیجیے گا، سوال سن لیں ڈاکٹر صاحبہ ایک ویری کوئکلی، یہ کہ اگر اپوزیشن نہیں مانتی کہ وہ اپنے جلسے آگے آنے والے ملتوی کرے، جو کہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ ملتوی نہیں کریں گے، تو تب حکومت کے پاس کیا اس کا علاج ہے، یہ ذرا بتا دیجیے گا۔ دیکھیے جی، یہ پبلک گیدرنگ جو ہے ان کے اوپر بین جو ہے وہ NCOC کی ریکمنڈیشن پہ لگایا گیا ہے۔ NCOC ایک قومی ادارہ ہے، اس کے اندر چاروں صوبائی ریپرزنٹیشن جو ہیں موجود ہیں اور تمام ریلیونٹ ادارے جو ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے بھی ہیں، ہیلتھ کے بھی ہیں، اور جو اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب اس NCOC کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، اور اس کے اندر پروونشل ریپرزینٹیٹیو، چیف سیکرٹری اور یہ سارے جو ہیں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اندر صوبوں کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، تو اگر اس کے باوجود اگر یہ اپوزیشن باز نہیں آئے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ فیصلوں کو چیلنج کیا گیا تھا، NCOC کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو چیلنج کیا گیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ واضح کر دیا تھا کہ اس معاملے میں قانون جو ہے وہ بالکل سپورٹ نہیں کرے گا NCOC کے ریکمنڈیشن۔ نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کریں گے، لوگوں کو آنے سے روکیں گے؟ مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جی ہے تو بہت مشکل کام، اس لیے میری درخواست تو یہی ہے کہ اپوزیشن رہنما جو ہے وہ تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور خود والنٹریلی جو ہے ان چیزوں کو پوسٹ پون کر دیں، مگر اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر جو بھی قانون بہتر سمجھے گا قانون اپنا۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، ڈاکٹر جاوید اکرم سے ایک سوال کر کے بعد آپ سے اس پر میں کامنٹ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ویکسین کے بارے میں بڑی متضاد سی خبریں ہیں، فائزر نے ویکسین بنائی، اس سے کہا کہ جی وہ اس کو -80 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھیں، اس کے علاوہ وہ نہیں ہوگی پاکستان کی ایٹماسفیئر میں یا اس کی کوئی فیزیبل نہیں ہے۔ ایک اطلاع آئی کہ شاید 6 سے 8 ہفتے میں چائنا سے کوئی ویکسین ہے جو اس کے 3 ٹرائل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو یہ ہاؤ فار از دا ویکسین ہماری ایکسیس میں آنے سے کتنا دور ہے، اور ویکسین کے آنے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے کرونا وائرس پر قابو پا لیا؟ دیکھیں بہت اس وقت ویکسینز مارکیٹ میں آنے والی ہیں، اور جس ویکسین کی ہم ٹرائل کر رہے ہیں پچھلے کچھ تقریباً 2.5-3 مہینے سے میری یونیورسٹی ہی کر رہی ہے، 2 ویکسینز ہیں۔ ایک انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے جو
فلنڈرز یونیورسٹی کی ہے تحقیق، اور اس کے ساتھ ہماری ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ بات چیت ہو بھی رہی ہے. دوسری جو زیادہ ہم ایڈوانس سٹیج پہ ہیں وہ کینسینو کی ویکسین ہے، جو ایک چائنیز کمپنی اور کینیڈا کی ملا کے اشتراک سے ہے، اور اس میں ہمارے کوئی 5000 سے ابو والنٹیئرز ہم انجیکٹ کر چکے ہیں پاکستان میں. لاہور میں تقریباً ہم کوئی 2000 کے قریب کر چکے ہیں، اور الحمدللہ اٹس ویری ویری ویل ٹالریٹڈ اور ویری سیف. اور اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ تو ظاہر ہے ٹائم بتائے گا، لیکن جو پریمنری رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں آفٹر 28 ڈیز، اس میں اینٹی باڈی پروڈکشن بہت اچھی پروٹیکٹیو رینج سے اباؤٹ 30 ٹائمز تک زیادہ ہے. تو یہ ساری کی ساری جتنی ویکسینز ہیں، چاہے وہ فائزر کی ہے، چاہے موڈرنا کی ہے، چاہے یہ کینسینو کی ہے، چاہے سینو فارم کی ہے، یہ ٹارگٹ کرتی ہیں وائرس کو، نہیں ٹارگٹ کرتی. یہ ٹارگٹ کرتی ہیں وائرس نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے باڈی میں ACE2 ریسیپٹر سے، جس کو ہم کہتے ہیں اسپائک پروٹینز، جو کانٹے ہیں وائرس کے اوپر، اور وہ ایک میکنزم کے ذریعے ہوتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری اسپائک پروٹینز کے اگینسٹ ہیں یہ ساری ویکسینز. یہ بیسیکلی RNA ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے ہیں. یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس سے انسولین بنتی ہے، جس سے گروتھ ہارمون یا ایریتھروپوئٹین وغیرہ بہت ساری بایو ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس بنتی ہیں. تو اٹس اے ویری ویل نون فینومینن، اور یہ اس ڈومین میں صرف افیکٹ کرتی ہیں، پوری وائرس کو نہیں کرتی. تو اگر خدا نہ خواستہ وائرس میوٹیٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ ویکسینز موسٹ لائکلی افیکٹو ہوں گی، کیونکہ یہ اٹیچمنٹ آف وائرس ٹو دی باڈی کو روکتی ہیں. اور وہ جو اسپائک پروٹین ہے اس کا وہی سیم اس کا اسٹرکچر رہتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ویکسینز آلریڈی جو ہم اس وقت پاکستان میں ٹرائلز کر رہے ہیں، دے آر ویری ویری سکسیسفل الحمدللہ. ٹھیک. اچھا، ایک بات اور جو ابھی میری خبر نظر سے گزری، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، کیونکہ یہ پیشنٹس اور ڈاکٹر سے متعلق ہے، کہ ابھی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر جو ہے اس کی اپروول دی ہے، اس کو پرمیشن دی ہے کہ وہ چیسٹ ایکس رے کے ذریعے یہ بات بتا سکتا ہے کہ پیشنٹ میں کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے، اور ود ان منٹس بتا سکتا ہے، ادروائز تو ٹائم لگتا ہے دوسرے ٹریڈیشنل جو اس کی ڈائگنوسس میں. کیا یہ مطلب افیکٹو اور اتھینٹک ہے؟ دیکھیں، اتھینٹک ہے، اور یہ لوکلی ڈومیسٹکلی انوینٹڈ ہے، اور بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ کوانٹیفائی کر دے گا آپ کے چیسٹ ایکس رے کو کہ اس میں فائبروسس کتنا ہے، اس میں انفلیمیشن کتنی ہے، اور اسی طرح سی ٹی اسکین میں بھی وہی یوز ہوتا ہے. یہ اسکورنگ سسٹم ایک ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں میں اس کو ٹائم لگتا ہے لنگس کو افیکٹ کرتے ہوئے، اور بہت سارے لوگوں میں افیکٹ ہوتی نہیں ہے لنگس. تو اس لیے یہ کوئی ختمی چیز نہیں ہے. obviously this is one of the diagnostic tools. ہمیں پورے اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھنا پڑتا ہے، ہسٹری کی، ایگزامینیشن کی، آپ کے RT-PCR کے ٹیسٹ اور آپ کے اینٹی باڈیز کے ساتھ ملا کے. اب کیونکہ دوبارہ سے ٹیسٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کروانے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کچھ لیبز ہیں وہ 6000 روپے چارج کر رہی ہیں، کچھ اس سے زیادہ کر رہی ہیں، کچھ جو ہے وہ شاید 2500-3000 روپے میں ٹیسٹ کر رہی ہیں. سو ان کی کوالٹی ٹھیک ہے، چاہے وہ ٹیسٹ سستا ہو رہا ہے یا مہنگا ہو رہا ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ صرف اور صرف سرکاری جو ادارے ہیں وہیں سے ٹیسٹ کروایا جائے؟ دیکھیں، بیسٹ تو یہی ہوگا کہ سرکاری ادارے سے کرایا جائے، بیکاز وہاں پہ کاسٹ کا کوئی کٹنگ کا کوئی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز کرنے کا نہیں ہے. قائجن کی ہم یہاں روش کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ہم روز ٹیسٹ کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے دیٹ از دی بیسٹ کوالٹی ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں. کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو، کیونکہ ہم میوٹیشنز پہ بھی کام کر رہے ہیں، اس لیے ہماری کوالٹی اس لیے ہمیں اچھی رکھنی پڑتی ہے. اسی طرح جہاں بھی سرکاری لیب کو پریفر کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے اگر وہ ریچیبل نہیں ہے، ان کے کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی ایشوز ہیں، تو پرائیویٹ آپ کرا سکتے ہیں. دے آر کوائٹ ریزنیبل. لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ اچھی سے اچھی لیب میں بھی 30% آپ کے جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ نیگیٹو شو کریں گے. یہ سیمپلنگ ایرر ہے، اور یہ دنیا میں ہے کہ آپ وہاں سے سیمپل نہیں لے رہے جہاں وائرس ہے، آپ کہیں اور سے لے رہے ہیں. آپ دونوں نوسٹرل سے لیں گے، گلے سے لیں گے، اور اس کو ایک سیمپل کنسیڈر کریں گے تو آپ کی ییلڈ بڑھ جائے گی. یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے، اس کا پیسوں سے یا اس کا کوالٹی سے اتنا فرق نہیں ہے، یہ سیمپلنگ ایرر ہے. چلیں ٹھیک. شرمیلا فاروقی صاحب، ایک وقفہ لینا ہے مجھے، وقفے کے بعد آپ کی جانب میں آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں، گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا.
तुम लोग बाज नहीं आओगे? आइंदा अगर ये बॉल मेरे घर में आई ना तो मैं तुम लोगों के बड़ों से बात करूंगा, समझ आई? ये ले बॉल। अभी बॉल नहीं मिलेगा, खान बाबा फिर निकल कर गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि अभी बॉल नहीं मिलेगी। खान बाबा किधर हैं? उनको तो कोरोना हो गया है, वो सारा दिन अपने कमरे में ही होते हैं। अंदर चलो अली, अब इस मोहल्ले में भी कोरोना आ गया है, पता नहीं कहाँ से ले आए ये लोग। तुम भी अंदर चलो, बाहर क्यों आई हो? हमें भी मारोगी क्या? अंदर चलो सारे, शाबाश। बाबा, अगर हमने से किसी को कोरोना हो गया तो क्या मोहल्ले वाले हमें भी इसी तरह अकेला छोड़ देंगे? बाबा, हम सब आपके साथ हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। जब तक आप ठीक नहीं होते हम गली में शोर नहीं मचाएंगे और न ही क्रिकेट खेलेंगे। हमारा जरा सा एहसास किसी को बीमारी से लड़ने की उम्मीद दिलाता है। मर्ज चला जाता है, मरीज का ख्याल रखें। कोरोना की अलामत हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर। डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर नौशीन हामिद और शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, वक्फे से पहले डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा और रिक्वेस्ट की अपोजिशन से कि आप एक इत्तफाक के जरिए कुछ अरसे के लिए अपनी ये सरगर्मियां, सियासी सरगर्मियां, इनको मुअत्तल कर दें। क्या मुमकिन है कि PDM कोरोना वायरस के तनाजुर में कोई ऐसा फैसला कर पाए? देखिए शहजाद रजा साहब, उनका जो पिछला ही के रिजल्ट जिसको मैंने शुरुआत में कहा, तो आज फिर डॉक्टर आसिफ अवान साहिबा ने पार्लियामेंट में किया, तो चाहे तो मैंने तस्वीर आपके साथ की और नौशीन साहब के साथ में 2 रोज कबल गिलगित में एक बड़े जलसे से यूसुफ बुखारी साहब ने बात किया और कहा कि आप इतने होटल बनाएंगे, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं। अगर हुकूमती लोग जो खुद ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जैसे वो खुद जल्द कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी इस कम की संजीदगी है या गैर संजीदगी है। इस तरीके से मुझे एक चीज की तो बड़ी खुशी है इकबाल साहब कि कम अज कम PDM जलसों के बाद वजीर इमरान खान साहब को कम अज कम समझ में आया है और शुरू दिन से जब मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन जो कहते थे कि जी लॉकडाउन होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, यूथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो इमरान खान साहब कहते थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, खोल दो अच्छे से, मईशत चलनी चाहिए। मईशत तरजीह देते थे कि लोग मरते हैं तो मरे, लेकिन मईशत चलती रहे किस तरीके से। हालांकि कोरोना से पहले भी अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देखें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट उठा के देख लें, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, तो पाकिस्तान की मंशत वैसे ही अगर ये आपने जिन हुकूमती एहलकारों का जिक्र किया और अगर हुकूमत के वुज़रा या कोई एहलकार ये जलसे कर रहा है वो उसको मुअत्तल कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, काबीना फैसला कर ले कि जी हमने किसी किस्म का इस तरह का इज्तिमा नहीं करना, तब आप अपना ये फैसला कर सकेंगे? आपके लिए आसानी होगी उस वक्त? देखिए वजीर आजम साहब और जो काबीना है
وہ اپنے فیصلے پاکستانی عوام پہ مسلط نہیں کر سکتے. اس وقت عوام اتنی بیزار اور بے حال ہے کہ وہ خود نکل کے آتی ہے ان جلسوں میں اور یہ نعرہ لگاتی ہے کہ گو نیازی دو. وہ خود کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑیں. مہنگائی کا جو وہ ویسے ہی مر رہے ہیں بیچارے, نہ ان کے پاس کھانے کو ہے, نہ ان کے پاس بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ ادویات ہیں, نہ ان کے پاس بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے. آپ حال تو دیکھیں لوگوں کا, آپ اس کی انڈسٹری کا حال اٹھا کے دیکھیں, آپ کسانوں کا حال اٹھا کے دیکھیں, آپ آٹے کی قیمت دیکھ لیں, چینی کی قیمت دیکھ لیں, ٹماٹر کی قیمت دیکھ لیں, پیاز کی قیمت دیکھ لیں. ایک عام آدمی کیا کرے, کہاں جائے, اس طریقے سے گزر بسر کرے, وہ ہو نہیں رہا. بیزار ہو گئے. پاکستان کے میں اتنا بیزار لوگوں کو کبھی نہیں دے. مہنگائی ہوتی ہے, انفلیشن بھی ہوتی ہے, لیکن جس حد تک اس حکومت نے لوگوں کو اپنے گھٹنوں پہ لے آئے اور جس حد تک لوگوں کو بیزار کر دیے, پریشان کر دیے, پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں ہوا. آپ باہر نکل کے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ عمران خان صاحب کو دوبارہ ووٹ دیں گے, تو آپ کو مل جائے گا مجھے دینے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر نوشین نامی صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ جی عوام جو ہے بڑے پریشان ہیں اور ان کے پاس نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اور یہ کہ کرونا وائرس ہو یا نہ ہو عوام نے نکلنا ہے. دیکھیے جی, چارہ کیوں نہیں ہے اس وقت, میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف چونکہ سینٹ کے الیکشنز آگے آ رہے ہیں مارچ 2021 میں, اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اچھی میجورٹی لے جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے پہلے ذرا یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں. مگر دیکھیں, ہم ساری ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی. اگر جلسوں سے جانی ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف سے بڑے جلسے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیے ہیں. اور 126 دن کا دھرنا یہ ایک ریکارڈ دھرنا ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا. تو یہ چیزیں جو یہ سیاسی سرگرمیاں ہیں ان سے حکومتیں نہیں جاتی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جلسے کرنے سے یہ حکومت کو گرا لیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور جہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جس سچویشن میں, جس ڈیفالٹ کی اسٹیج پہ پاکستان ہمیں ملا تھا, آج اس سے پاکستان بہت بہتر حالات میں ہے. یہ مسلسل چوتھا مہینہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جا رہا ہے, ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو چکے ہیں, ہمارے فارن ریمیٹنسز آ رہے ہیں, ہماری انڈسٹری اٹھ رہی ہے, ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, ہماری امپورٹس کم ہوئی, یعنی کہ جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے مثبت طرف جا رہے ہیں. ہاں, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو کہ مائکرو اکنامکس پہ آنا چاہیے, جو کہ انفلیشن پہ آنا چاہیے اور عام عوام کی زندگی پہ آنا چاہیے, وہ ابھی فوری طور پہ نہیں آیا. اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. مگر کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی معاشی ٹیم سے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ اب عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کرونا کی اتنی بڑی پینڈیمک جو کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, بڑی بڑی اکانومی, سپر پاورز کی اکانومیز کو اس نے شرنک کر دیا, تو اس میں پاکستان نے پھر بھی اپنے آپ کو بہت سنبھالا. یہ ایک ان یوزول سال تھا. اگر یہ ایسا نہ آتا, یہ کورونا پینڈیمک نہ آتی, تو جس طریقے سے اکانومی نے ٹیک آف کیا تھا, میں سمجھتی ہوں اب تک حالات بہت بہتر ہو جانے چاہیے تھے. اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے 2-4 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک انفلیشن کی لہر آئی ہے یہ بالکل کنٹرول ہو جائے گی. چلیں, کنٹرول ہو جائے گی. اگر ٹاپک کے اوپر ہی اگر آ جائے, آپ نے اس سے پہلے کہا کہ NCOC کا فیصلہ ہے کہ جس کے تحت یہ اجتماعات نہیں ہونے چاہیے. پھر آپ نے یہ بات کی کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اب آنا چاہیے تو حکومت کا کہنا نہیں بنتا, حکومت نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے, عمل کرنا ہوتا ہے. تو جو شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ PDM اپنے جلسے ملتوی کرے گی کیونکہ بقول ان کے لوگ باہر آنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پلان کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے کہ آگے PDM اپنے جلسے جاری رکھتی ہے, آپ کیسے اس چیز کو ٹیکل کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے جی, لوگوں کی زندگیوں کو تو رسک پہ نہیں ڈالا جا سکتا. آپ کے سامنے سارے حقائق موجود ہیں. یہ کوئی حکومت ہوا میں باتیں نہیں کر رہی ہے. آپ ہاسپٹلس کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ وینٹیلیٹرز کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ٹیسٹ کی پازیٹیوٹی نہیں, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, وہ میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں. وہ بات صحیح ہے کہ کرونا کی لہر بڑی شدت اختیار کر گئی ہے, وسائل کم ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود PDM اگر یہ بات نہیں مانتی, آپ کریں گے کیا؟ پلان کیا ہے, کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جی, اب میرا خیال ہے کہ پھر اسی طرح سے روکیں گے کہ ان کے اریسٹ ہوں گے, ان کو بند کیا جائے گا,
کیونکہ انتظامیہ تو اجازت نہیں دے سکتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی خاطر، نیشنل انٹرسٹ کی خاطر کی جلسے چلیں. اگر انہوں نے مزید اس چیز کو نہ روکا تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے کوئی انتہائی قدم اٹھانے کے اوپر مجبور ہوں گے. اگر ان لوگوں کا خود سے مطلب یہ ایک سوچ ہے یا یہ ایک اٹس پارٹ آف دا اسٹریٹجی کہ اگر پی ڈی ایم نہ مانی اور کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر آپ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل یہ کنسیڈریشن میں ہوگا، کیونکہ قانون کو توڑنے کی اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اور ایک سوال کا جواب دیجیے جو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ وزراء بھی اجتماعات کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، گلگت بلتستان کے الیکشن کا حوالہ دیا انہوں نے، تو اس سلسلے میں کیا وزیر اعظم کی ہدایات ہیں کہ اگر اجتماع ہوتا ہے تو یقیناً اپوزیشن کہے گی کہ آپ بھی تو کر رہے ہیں؟ دیکھیں گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ بالکل ایک سیپریٹ چیز تھی. وہاں پر نہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے بلکہ وہاں پر اپوزیشن کے بھی تمام جو لیڈرز تھے ان تمام نے وہاں پر کی تھی. وہ ایک الیکشن تھی، اگر وہاں پر روکی جاتی کیمپین کو تو پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ہے، وہاں پہ ہمیں کیمپین کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. مگر جیسے ہی جی بی کے الیکشن ختم ہوئے آپ نے دیکھا فوری طور پہ گورنمنٹ نے اپنے سارے جلسے ان کو کینسل کر دیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، یہ آپ ایک سیاسی آدمی نہیں ہیں، ذرا ایک میڈیکل ایکسپرٹ کی حیثیت سے بتائیے گا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس وقت، اجتماعات ہوں یا نہ ہوں، سیاسی حق، آئینی حق، عوام بیزار یا کرونا وائرس کے پیش نظر جو خطرات ہیں، آپ کس طریقے سے اس کو ریٹ کریں گے، کیسے بیلنس کریں گے، کیسے وین کریں گے اس میں؟ آپ دیکھیں، جب انسانی زندگی کا سوال ہو تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پہ بالکل کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جو ہماری بہن اپوزیشن سے میڈم شرمیلا فاروقی فرما رہی تھیں کہ گورنمنٹ کے اہلکار بھی یہ جلسے اور کانگریگیشنز کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ٹو رانگز کین ناٹ میک اٹ رائٹ. اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر اپوزیشن یا جو بھی کرتی ہے تو وہ غلط ہے. کیونکہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاپولر چیزیں کرنی چاہیے، اور پاپولر اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی خواہشات کی، اپنی کرسیوں کی قربانی دے دیں. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچا لی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلمان ہمارے پہ، ان پہ، اپوزیشن پہ، گورنمنٹ پہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیں، اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. اس وقت ہم ہر گھنٹے کا آپ کا ایک پروگرام ہے، ایک گھنٹے میں 3 اموات ہو چکی ہوں گی. تو ہمیں اس کی سیریسنیس ریئلی سیریسلی لینی چاہیے. اور اگر چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، اگر وہ واقعہ ہی اپنے لوگوں کے لیے اتنے کنسرنڈ ہیں تو اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ وہ زندگی بچا لیں کسی کی. چاہے جنازہ ہو، میں سمجھتا ہوں جنازہ بھی روک دینا چاہیے، مساجد کو بھی روک دینا چاہیے، سب کچھ روک دینا چاہیے، بیکاز یہ چھوٹی چیزیں ہیں جہاں پہ انسانی زندگی ہے. ہمارے دین میں یہ کہا جاتا ہے جس نے ایک زندگی لے لی اس نے انسانیت لے لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از این اپرچونٹی کہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کی زندگی بچائیں، اور شاید اس پینڈیمک کا مقصد بھی یہی ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب، آپ پڑھاتے بھی ہیں، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے، آپ کو احساس بھی ہے کہ تعلیمی سال کا حرج ہو رہا ہے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں باقی تعلیمی اداروں میں بھی. تو اس موقع پہ کیا اتفاق رائے سے ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر مزید بھی کچھ وقت ضائع ہو جاتا ہے ہمارے بچوں کا، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر بات ہوگی کہ ان کی زندگیاں خطرے میں نہ آئے، تو کیا اس پہ بھی کوئی اتفاق رائے ہو جانا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ونٹر ویکیشنز کرنی چاہیے، اور سمر ویکیشنز میں اگر یہ اللہ کرے کہ ٹرانسمیشن کم ہو چکی ہو، اینڈ اٹ ول آل ڈیپینڈ کہ ہم آج کیسا بہیو کرتے ہیں، تب ہم سمر میں اس کو کنٹرول کر پائیں گے، ورنہ کوئی سمر میں بھی یہی ایسکلیٹڈ رہے گی. تو اس لیے اگر ہم واقعی یہ کر لیتے ہیں تو چھٹیاں ابھی دے دیں، اس وقت نہ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی ایجوکیشن اب ہماری یونیورسٹی میں اور تقریباً تمام یونیورسٹی میں ہم نے بلینڈڈ لرننگ کر لی ہے، جس میں 90% ہم ورچوئلی ٹیچ کر رہے ہیں، اور اس سے کافی افیکٹولی ٹیچ ہو رہا ہے. اور اب کیونکہ ایگزامز کا مسئلہ ہے، ایگزام بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ بچوں کے آن لائن لے لیے جائیں اور ورچوئلی لے لیے جائیں. آلدو وہ اس کا 100% تو ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے 70% آف دی تھنگز یو کین ٹیچ آن لائن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے اہمیت ہونی چاہیے بچوں کی زندگی بچانے کی. اور ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے کہ بچوں کو یہ افیکٹ نہیں وائرس کرتی، بچوں کو کرتی ہے، اور بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں
ہوں کہ یہ ہمیں کم از کم اگلے 3 سال کے لیے سوچ لینا چاہیے، کیونکہ جب تک ہماری 40% پاپولیشن ویکسینیٹ نہیں ہوگی اس چیز کا خاتمہ میرا خیال ہے اسی طرح ہی ہوگا جب ہم اگریسولی ویکسینیٹ کر چکے ہوں گے پاپولیشن۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، ڈاکٹر جاوید اکرم ایک بڑا نام ہے پاکستان کی جو میڈیکل سرکل ہے اس میں، اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کو، حکومت کو بھی اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے، اجتماعات سے گریز کرنا چاہیے، تو مطلب ان لوگوں کی بات بھی نہیں سنیں گے آپ؟ ڈاکٹر شور ہوں اور یہ کہتی ہے جو اس وقت جو مریض ہے، جو پروفیشنل ہیں، ان کے مشورے سے چلنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا کہ جس وقت سارے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ہونا اور انتظار کر رہے تھے، عمران خان صاحب سے یہ سیاست کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال شکر الحمدللہ کہ ملک میں ہے اور تمام جو اعلیٰ ہیں انہوں نے اپنے اپنے فیصلے کیے اس اختیار کے تحت جو ان پر خارج ہے اور لاک ڈاؤن کیے۔ اب سچویشن جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگلے 3 سال دیکھیں نا، اگلے 3 سال تو معمولی زندگی کس طریقے سے آپ اگلے 3 سال بڑے بچوں کے لیے تو چلیں آپ آن لائن کر دیں گے، اگین دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس، بہت سے لوگ اسے اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہمارے ملک کے اندر۔ جاری رہا، گرفتاریاں ہوں گی اور کوئی چارہ نہیں ہوگا حکومت کے پاس۔ ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر گرفتاریوں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہ گرفتاریاں کرنا تو ان کا سب سے فیوریٹ مشغلہ ہے، یہ پہلے کون سی گرفتاریاں چھوڑی، اب بھی جو لوگ بچ گئے ان کو بھی پکڑ کے بند کر۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کس کو کہاں سے گرفتار کریں گے۔ اگر آپ سیاسی لوگوں کو تو گرفتار کرنے وہ جلد سے کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی جو شادی کرتا ہے اور اس کی شادی میں 50 100 200 لوگ ہیں تو اس سے 200 لوگوں کو گرفتار کریں گے، اتنے جگہ کہاں سے لائیں گے، اتنی جگہ کہاں سے لائیں گے، کہاں بند کیا؟ اگر آپ نے پولیس اسٹیٹ بنانا ہی ہے تو پھر بنا لیں، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ان کا ایک ہی بیانیہ ہے، سب چور ہے، سب کو جیل میں ڈال دو، تب بھی پکڑ کے ڈال دیں گے، ان سے تو کوئی منطق ہی نہیں ہے۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آپ پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما ہیں، آپ اگر کرونا وائرس کے خلاف کوئی اگر مہم چلاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر لوگ ماسک نہیں پہن رہے کسی مارکیٹ میں، آپ اس مارکیٹ میں ماسک پہن کے چلی جاتی ہیں، لوگوں کو کہتی ہیں کہ دیکھیں میں نے ماسک پہنا ہے، آپ بھی جو ہے اس پر عمل درآمد کریں، تو لوگ اس کا کتنا اثر لیں گے؟ تو لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بجائے اس وقت سیاسی اختلاف کے، بوتھ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، تو لوگوں کی طرف جائے یہ مہم جو ہے اس کو تھوڑا عرصے کے لیے ری ڈائریکٹ کر دیں آپ کرونا وائرس کے خلاف، باقی حکومت سے لڑائی تو چلتی رہے گی، وہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیے ہم سب جو ہے بشمول چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم ماسک پہنتے ہیں، اور جو لوگ ماسک نہیں پہنتے ان کو ہم خدارہ ماسک پہنے۔ یہاں تک بھی ہم نے کیا ہے کہ اپنے جلسے جلوس کے اندر ہم خود ماسک تقسیم کیے ہیں، لوگوں کو سینیٹائزر دیے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نہیں ہے لوگوں کے اندر انفارچونیٹلی۔ بہت سے شروع میں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ تو بخار ہے، کھانسی ہے، یہ سب صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک ملک کا سربراہ، ریاست کا سربراہ کو یہ بات کہہ رہا ہے تو لوگ نہیں آتے، یہی بات ہے نا، ایک عام آدمی تو یہی سوچتا ہے۔ پھر ایک وزیر اعلیٰ ان کا اٹھ کے کہتے کہ ماسک پہننے سے افراد بھی ہو سکتی ہے، کہ خطرناک وبا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، وزیر اعظم صحیح بولتے ہیں۔ تو یہ جو شروع میں جو ایک کنفیوژن کریٹ کرتی تھی عمران خان صاحب انفارچونیٹلی یہ کہہ کے، پھر آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ ان کے مختلف وزرا ہیں جو اس وقت ہیلم افیئرز ہیں۔ اب آپ کابینہ کی بات کریں، کابینہ فیصلہ کریں، اب ان کے وزرا کو سرتاج گل کو آپ دیکھیے، وہ کہتی ہیں کہ یہ کووڈ-19 اسٹرینز ہیں جو موسم کے ساتھ آتے ہیں۔ اب یہ تو ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تو ان کی کانفیڈنسی ہے۔ اب اس کی باتیں کریں گے تو عوام کو کورونا وائرس سے متعلق کوئی بھی بات ہے ہم تو یہ سمجھیں گے کہ وہ اگر ڈاکٹر نوشین احمد کوئی بات کر رہی ہیں یا صاحب کی بات کر رہی ہیں، ان کی بات کو ذرا جانا جائے، حکومت کی بات کو سمجھا جائے کہ اگر کوئی ریلیونٹ شخص یا ریلیونٹ منسٹر ہی اگر بات کرے تو خیر۔ ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ فائنلی جی وہ یہ کہتی ہیں کہ شاید حکومت نے اس کو ڈاؤن پلے کیا، حکومت کی شروع میں جو فیصلے کیے اس کی وجہ سے کرونا وائرس کے اسپریڈ میں اضافہ ہوا ہے، اور اب اگر حکومت اپوزیشن کو یہ تاکید کرتی ہے کہ آپ جلسے جلوسوں سے گریز کریں تو یہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں،
جب ان کے منہ سے اس قسم کی باتیں سنتے ہیں تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ایک اتنا بڑا نیشنل کلیمٹی ہے. ہماری آج بھی 59 ڈیتھس ہوئی ہیں. کہاں ہماری ڈیتھ 3-4 پہ چلی گئی تھی, آج بھی 59 ڈیتھس ہوئی ہیں, اور اس سے مزید بڑھنے کا بہت بڑا اندیشہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ مزید بڑھے گی. تو ایسے میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی گورنمنٹ اس وقت پالیٹکس نہیں کھیل رہی ہے, بالکل بھی پالیٹکس نہیں کھیل رہے ہیں. یہ بڑا ایک سیریس نوٹ کے اوپر ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسی طرح سے کیسز بڑھتے چلے گئے تو مجبوراً ہمیں شاید ٹوٹل نیشنل لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے, ہمیں کوئی کرفیو ٹائپ کی چیز جو ہے وہ ملک میں امپوز کرنی پڑے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی نیشنل لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس سے پھر جو غریب غربا سفر کریں گے اس سے بچانے کے لیے اگر آج یہ لوگ کوئی اقدامات اٹھا لیں, آج اگر یہ لوگ وقتی طور پہ تھوڑے عرصے کے لیے 1 مہینہ, یہ دسمبر کا مہینہ آئندہ آنے والے 4 ہفتے بہت ڈینجرس ہیں, اگر یہ 4 ہفتے کے لیے اپنا اس ایجنڈا کو پوسٹ پون کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہیں نہیں جا رہی, نہ عوام کہیں جا رہی ہے, نہ سیاست کہیں جا رہی ہے. ان کے لیڈرز ابھی اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کو ہوا ہے, نوید قمر صاحب کو ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ سارے ہمارے کتنے پالیٹیشینز ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے ساتھ. پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہمارے کتنے ایم این ایز ہیں جو اس وقت کورونا کا شکار ہے, کتنی ایم پی ایز ہمارے ہیں جو اس وقت کورونا سے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اگر پھر بھی آپ نئے نہ مانو کی بات پہ اگر اڑے رہیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو آپ ان کو کوئی دعوت دیں, کوئی بٹھائیں, کوئی مذاکرات کا رستہ نکالنے کی کوشش کریں, آپس میں بیٹھ کے یہ بات ہو سکتی ہے. 25 تاریخ کو اسد کیسر صاحب نے ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے کووڈ کے اوپر ہی, وہ میٹنگ کال کی ہے. اس کے اندر ہم کوشش کریں گے, اس میں تمام پارلیمانی لیڈرز اپوزیشن کے بھی شامل ہیں اور وہاں باقی بھی جتنے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ 25 تاریخ کو ہم ان کو پارلیمنٹ میں جو میٹنگ رکھی ہوئی ہے اسد کیسر صاحب نے, اس میں ان کو کنونس کریں. اگر یہ مان جاتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے, اگر نہیں مانیں گے تو پھر قانون نے تو اپنا راستہ بنانا ہے. قانون نے اپنا راستہ بنانا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, جیسے نوشین حامد صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اگر ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے رہے ہوئے اپوزیشن اتنے بڑے بڑے اجتماعات کرتی ہے, اور بقول ان کے کہ اس کو سیاسی ایشو یا سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. اگرچہ آئینی حق ہے یہ کسی بھی شخص کا کہ وہ اجتماع کر سکتا ہے, لیکن اس کرونا وائرس کی لہر کے پیش نظر ان حالات میں یہ بات ہونا جو ہے یہ بہت ایک غیر مناسب ہے. یہ بات طبی ماہرین بھی کہتے ہیں, جیسے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بات کر رہے تھے. لیکن بہت ضروری ہے کہ یہ تمام تر چیزیں خوش اسلوبی سے, اتفاق رائے سے, سیاسی افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں, نہ کہ کوئی سخت راستہ اختیار کرنا پڑے جس سے انتشار بھی بڑھنے کا اندیشہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں سیاسی بے چینی بھی بڑھے گی. اور اس موقع پہ جب ہمیں اس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں, یقیناً یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. امید ہے کہ سینٹی وڈ پریویل اور آپس میں بات چیت کے ذریعے حکومت اور اپوزیشن اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.